अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हसीन पर आमना बिशारत ए बी राजपूत किस्त नंबर 5। ए बी राजपूत वो अपना दूसरा एब्रीविएशन यूज़ करती हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट्स बहुत कम करते हैं और उसकी वजह से हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमारा नावल आप लोगों को अच्छा भी लग रहा है या नहीं लग रहा। तो ना ही लाइक्स आते हैं, ना ही कुछ आप लोगों का रिस्पॉन्स आता है। हम लोग भी बस उसी डगर पे ही चले हुए हैं। खैर एनीवेज़ स्टार्ट करते हैं। हादिया बिरयानी बनाकर अब सबको सर्व कर रही थी। असफंद यार बेड पर टांगे फैलाए दानैन के साथ बैठा हुआ था। उसके जहन में आज अब्दुल्ला के साथ की गई गुफ्तगू गूंज रही थी। अदीना हैदर को खाना दे चुकी थी और अब वो और आयशा बरामदे में बैठी हैदर को तंग करने में मसरूफ़ थी। हादिया ने बिरयानी की प्लेट असफंद यार के सामने रखी और फिर पानी वाला जग भी रख दिया। दानैन बाप के पास बैठा मोबाइल फ़ोन पर गेम खेल रहा था। खाना खा लो दानैन। हादिया की नज़रों का मरकज़ असफंद यार था, लेकिन मुखातिब वो दानैन से थी। इसकी आवाज़ पर असफंद यार जल्दी से सीधा हुआ। दानैन अब मोबाइल फ़ोन रख चुका था। हादिया ने आगे बढ़कर दानैन को अपने पास बिठाया और इसकी चावलों वाली प्लेट भी अपने सामने रखी। असफंद इसकी हर हरकत को गौर से देख रहा था। वो अब चम्मच में चावल लिए दानैन के मुंह के करीब लाए। असफंद थोड़ी पर उंगली रखे उसकी हरकतों पर नजर सानी कर रहा था। दानैन ने एक नज़र हादिया के हाथ में पकड़े चम्मच पर डाली और दूसरी नज़र बाप पर डालकर आहिस्तगी से बोला, मैं बाबा के साथ ही खाना खाऊंगा। हादिया की उसकी बात पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने चम्मच वापस प्लेट में रख दिया। दानैन अब बड़े हो गए हो, अब खुद खा लिया करो। दानैन जल्दी से बाप के पास पहुंचा और फिर असफंद की बात पर इसको घूरने लगा। असफंद यार ने चुपके से एक नज़र हादिया पर डाली। वो सर झुकाए अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ रही थी। ये शुरुआत से ही मेरे साथ खाना खाता है। अम्मी और अदीना से कभी कभार खा लेता है। हैदर से कभी भी नहीं खाता। असफंद यार मध्यम अंदाज में इसकी खफ्त को मिटाने के लिए बोल रहा था। हादिया ने इस बात में सर हिलाया। बाहर से थोड़ा शोर सुनाई दिया तो दानैन भागकर बाहर गया। इससे पहले हादिया उठती असफंद यार बोल उठा, बैठ जाओ, अम्मी और दादी बाजार से आई हैं इसलिए शोर हो रहा है। हादिया खामोश सी वहीं बैठ गई। दानैन मेरे साथ ज़्यादा अटैच है। तुम भी चंद दिन यहाँ पर रहोगी तो तुम्हारे साथ भी बेहतर हो जाएगा। वो पानी का ग्लास लबों से लगाते हुए मध्यम अंदाज में बोल रहा था। हादिया इसकी बात पर मुस्कुरा कर रह गई। जब वो यहाँ आई थी इस वक्त वो दानैन को उससे दूर रखता था और अब खुद उसे तसल्ली दे रहा था कि वो उससे अटैच हो जाएगा। कल तैयार रहना, बाजार ले जाऊंगा। मेरे पास कपड़े हैं, हादिया ने अपने अतराफ पर नज़र डालते हुए कहा था। कपड़ों के अलावा जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो ले लेना। उसने आखिरी नवाला मुंह में डाला और बर्तन वहीं छोड़े बाहर को निकला। हादिया भी उसी के पीछे निकल आई। दादी, आज रात दवाई लेने जाना है या? असफंद यार ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। सब जानते थे दादी जिस दिन बाजार से एक चक्कर लगा लें उस दिन दादी को कई बीमारियां घेर लेती थी। हाँ, तू तो चाहता है दादी मारी जाए और तू इस घर पर हुकूमत कर ले। हुकूमत तो ऐसे कह रही है जैसे ये अफगानिस्तान की हुकूमत हो। इस घर पर हुकूमत करके मुझे क्या मिलेगा? असफंद नल से हाथ धोते हुए बोले जा रहा था। असफंद, तुझे मैं दानैन और तेरी बीवी की वजह से बर्दाश्त करती हूँ, वरना अब तक तुझे घर से निकाल चुकी होती। घर मेरे नाम है, तौलिए से हाथ साफ करते हुए उसने मालूमात दी थी। तो फिर मुझे निकाल दे घर से। अम्मा माने फिर ना। वो अब शीशे के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था। शाजिया, देख रही है तू इसकी ज़बान कैसे कैंची की तरह चलती है? अम्मा, तुझे मालूम है इसकी ज़बान के जौहर। शाजिया बेगम ने सर से बोझ उतारा था। असफंद यार गुनगुनाता हुआ घर से बाहर निकल गया। बरामदे पर रखी चारपाई पर एक जानब दादी और शाजिया बेगम बैठी हुई थी और दूसरी चारपाई पर इनका बाजार से लाया हुआ सामान बिखरा हुआ था। ये 2 जोड़े हादिया को दे दो, दादी ने अदीना को शापर से कपड़े निकालते देखकर कहा। अदीला ने हाथ में गुलाबी और पर्पल रंग के दोनों सूट हादिया की जानिब बढ़ा दिए। हादिया ने हिचकिचाकर इन्हें लिया। इसकी क्या ज़रूरत थी? मेरे पास कपड़े हैं, हादिया ने हिचकिचाते हुए कहा था। उसने कभी शोख रंगदार कपड़े नहीं पहने थे और इन दोनों सूटों के रंग तेज़ और शोखदार थे। बस कर, तू भी असफंद न बन जा, दादी ने झिड़का। सब हंस दिए। आप पर ये रंग बहुत अच्छा लगेगा, दानैन ने गुलाबी सूट हाथ पर रखते हुए कहा।
ہادیہ نے مسکرا کر اس کے گال کھینچی۔ وہ ہنستا ہوا اپنی بڑی امی کے پاس چلا گیا۔ عائشہ کی اماں بھی انہی کے ساتھ بازار گئی تھی، اسی لیے وہ ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے گھر چلی گئی۔ ہادیہ ناپ عدیلہ کو دے دینا، وہ سلائی کر دے گی۔ شازیہ بیگم کی آواز اسے اپنے پیچھے سنائی دی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ میرے ماضی کے زخم بھرنے لگے، آج پھر کوئی بھول کی جائے۔ بوتلیں کھول کر تو پی برسوں، آج دل کھول کر بھی پی جائے۔ ہاتھ میں کافی کا مگ لیے اسفندیار چھت کی جانب بڑھا۔ پاؤں میں چپل گھسائے بال ملنجے ہو رہے تھے۔ وہ چھت پر پہنچا تو اس کی نظر چارپائی پر پڑی، جہاں وہ پہلے سے ہی سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی۔ اسفند نے یہ محسوس کیا کہ وہ آج صبح سے ہی خاموش تھی۔ اسفند دھیمی چال چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وہ اس کے نزدیک کسی کے انداز میں ٹانگے چارپائی سے نیچے لٹکا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اسفند نے بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ اس نے بنا کچھ کہے اپنا مگ اس کی جانب بڑھا دیا۔ ہادیہ نے خاموشی سے مگ کو تھاما اور لبوں سے لگا لیا۔ اس نے کافی کا ایک سپ لیا اور دوبارہ سے پہلی والی پوزیشن پر بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان مکمل خاموشی تھی۔ رات کا اندھیرا بڑھ چکا تھا اور اسی وجہ سے موسم کافی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ تم نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کس سے محبت کی ہے؟ اسفند نے خلا میں اڑتے پرندوں کو تکتے ہوئے کہا تھا۔ ہادیہ نے مگ کو بائیں ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ شاید کسی سے نہیں۔ اسفند کے لیے ہادیہ کا جواب شاکنگ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا جواب ایسا ہی ہوگا، اور ہر ٹوٹے اور مایوس دل والے کا جواب یہی ہوتا ہے۔ تم سب سے زیادہ محبت اپنی پہلی بیوی سے کرتے ہو؟ ہادیہ نے اسے سوال پوچھنے کی بجائے اسے جواب ہی بتا دیا، اور اس بات کو کہنے سے پہلے اسے اپنے گلے میں کانٹے محسوس ہوئے تھے۔ دانائن کا میری زندگی میں آنے سے پہلے میرا بھی یہی خیال تھا۔ اسفند نے جواب دے کر گویا ہادیہ پر احسان کیا۔ ہادیہ کی سانس بحال ہوئی، لیکن پھر اس نے سر جھٹکا۔ دانائن بھی تو اس کی پہلی بیوی، اس کی محبت فجر سے تھا۔ ہادیہ نے اپنی آنکھیں رگڑی اور نم لہجے میں بولی، اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے۔ اس جملے کو ادا کرنے کے لیے اسے میلوں کا سفر طے کرنا پڑا تھا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہوئی تھی۔ اسے اپنا آپ کسی بیابان ریگستان میں بے بس محسوس ہوا تھا۔ اسے محسوس ہوا وہ صحرا میں ہے، جہاں پانی کی قلت ہے، جہاں وہ تپتی دھوپ میں کھڑی ہے۔ آنسو لڑی کی شکل میں دوبارہ بہنا شروع ہو گئے تھے۔ اولاد کے نہ ہونے کا غم اسے اندر سے ہی ختم کر چکا تھا۔ اسفند نے اس پر ایک نظر ڈالی اور مدھم آواز میں بولا، اولاد کے پیدا نہ ہونے میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ ہادیہ کے لیے یہ تسلی ہمیشہ کی طرح کھوکھلی تھی۔ اسفند نے اپنا دائیں ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ اس کے ہاتھ کی گرمائش ہادیہ کی سانسوں کو اتھل پتھل کر رہی تھی۔ اسفند نے ہادیہ کو سینے سے لگایا۔ وہ خاموشی سے رونے میں مصروف ہو گئی تھی۔ بغیر آواز کے آنسو اس کی آنکھوں سے اسفند کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ آیت سورۃ الزمر کی ہے، اور جس بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما دے، اس پر مکمل یقین اور اعتماد ہونا چاہیے۔ اسفند بہت دھیمی آواز میں اسے سمجھا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تیرے رب نے نہ ہی تجھے چھوڑا اور نہ ہی وہ تجھ سے بیزار ہوا ہے۔ سورۃ الضحیٰ۔ اسفند نے دوبارہ سے ایک آیت سنا کر اس کا حوصلہ بڑھانا چاہا۔ تم کیوں مایوس ہو رہی ہو؟ اور جسے اللہ دینا چاہے اسے جب مرضی دے دیتا ہے، پھر وقت اور موقع نہیں دیکھا جاتا۔ تم سمجھو ابھی صحیح وقت نہیں ہے تمہیں نوازنے کا۔ میں اولاد چاہتی ہوں۔ مجھے بھی اپنے بچوں سے سب خواب پورے کرنے ہیں۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے اس نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ اور تیرا رب تجھے بھولا نہیں ہے۔ وہ اس کے بازو پر تھپکی دیتے ہوئے اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ اس مکمل اندھیرے میں صرف ہادیہ کے رونے کی آوازیں تھیں۔ اسفند یار نے اسے بازو سے تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور اس کی رحمت سے نا امید ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ ہادیہ کے رونے کی آوازیں اب بند ہو چکی تھیں۔ کہا، اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔
اس نے اپنی آنکھوں کو رگڑ کر آنسو صاف کیے۔ سورہ یوسف آیت 87۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً رب کی رحمت سے مایوس وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ اسفن تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا۔ ہادیہ آنکھیں جھپکے بنا اسے سن رہی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا بہت خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے۔ یہ تیرے رب کی مہربانی کا ذکر ہے جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی، جب اس نے اپنے رب کو خفیہ آواز سے پکارا، کہا، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے، اور میرے رب، تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں ہوا، اور بے شک میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی 5 ہے، پس تو اپنے ہاں سے ایک وارث عطا کر جو میرا اور یعقوب کے خاندان کا بھی وارث ہو، اور میرے رب اسے پسندیدہ بنا۔ اے زکریا، بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی پیدا نہیں کیا۔ سورۃ مریم۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں اولاد دی جس عمر میں ان سے پہلے کسی کو اولاد نعمت نہیں ملی۔ اسفن سانس لینے کو رکا۔ ہادیہ کی نظریں اپنے ہاتھوں کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ اللہ کے نبی تھے۔ ہادیہ کی آواز بہت دھیمی تھی۔ انہیں اللہ تعالیٰ پر یقین تھا، اس لیے انہوں نے دعا کی۔ یقین کامل ہونا چاہیے۔ سورۃ الطلاق میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ اسفن کی آواز بے حد دھیمی اور مٹھاس سے بھرپور تھی۔ دعاؤں سے تو تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں ہادیہ، تم مانگو تو صحیح اس سے۔ ہادیہ نے اسفن کی بات پر اثبات میں سر ہلایا۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی، لیکن اسے مکمل تسلی بھی نہیں ہوئی تھی۔ تانین بھی تمہارا بیٹا ہے، اسفن نے اسے سینے سے لگائے دھیمے سے کہا۔ ہادیہ اس کی بات پر ساکت ہو گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں ایک دوسرے کی نظروں کا طواف کرتے رہے۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ رات کا اندھیرا ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ اسفن کو اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ دانین ہاتھ میں چپس پکڑے پریشان سا کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ اسفن نے دانین کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ سا اپنے باپ کے پاس چلا آیا۔ دانین ہادیہ پر نظریں ٹکائے کھڑا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ دانین نے باپ کے کان میں کہا تھا۔ اس کی آواز ہادیہ تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے سر اٹھایا اور دانین کو دیکھا جو پریشان اور حیران سا کھڑا اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہادیہ اپنی جگہ سے اٹھی اور نیچے کی جانب چل پڑی۔ دانین کی نظریں اس کا تعقب کر رہی تھیں۔ یہ کیوں رو رہی تھیں؟ دانین نے اپنے باپ کو دیکھے بنا کہا تھا۔ کچھ نہیں، بس تھوڑی پریشان ہے، جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اسفن دانین کے بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اسفن جانتا تھا وہ اتنی جلدی بہتر نہیں ہو پائے گی، لیکن پھر بھی اسے یقین تھا کہ وہ جلد ہی بہتر ہو جائے گی۔ وہ کشتی طوفان سے تو نہیں ڈوبی تھی، تیر سکتی تھی، مگر شہتیروں میں غداری تھی۔ راستہ آگے دکھ سکتا تھا اگر چراغ جلتے رہتے۔ شمع ہواؤں نے نہیں، خود چراغوں نے بجھائی دی۔ رات کے مکمل اندھیرے میں احرام ہاتھ میں ٹارچ تھامے گھنے جنگل میں گھوم رہا تھا۔ اندھیرا خود بخود ختم نہیں ہوتا، بلکہ اجالا اندھیرے کو چیر کر اپنا راستہ بناتا ہے۔ اندھیرے سے ڈرنے والے ہمیشہ اندھیروں میں ہی بسا کرتے ہیں۔ اندھیرا ہر ایک کے لیے مکمل تاریک نہیں ہوتا۔ کسی کو اندھیرے میں خدا اور کسی کو شیطان ملتا ہے۔ وہ ہاتھ میں ٹارچ تھامے سکندر کی باتوں کو ذہن نشین کیے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ دنیا کا سب سے بدبخت انسان وہ ہے جسے آگے بڑھنا نہیں آتا، جو ماضی کی یادوں کو سینے سے لگائے مر جانا چاہتا ہے۔ جس نے اپنے حال کو درست کیا، اس کا مستقبل اسے منزل پر لے جائے گا۔ اس مکمل تاریک اندھیرے میں بھی احرام کو اپنا آپ کسی روشن ستارے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چل رہا تھا، وہ اپنے ماضی کو بھلا کر اس مکمل اندھیرے میں چل رہا تھا۔ کناروں سے اگر میری خودی کو ٹھیس پہنچے تو بھنور میں ڈوب جاتا ہوں، وہ ساحل چھوڑ دیتا ہوں۔ صبح کا سورج طلوع ہوا اور نئی رنگ لایا۔
عدیلہ اپنی امی کے ساتھ ماسٹر صاحب کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ہادیہ کچن میں ناشتہ بنا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ شیشے کے سامنے کھڑا وہ اپنے بال بنانے میں مصروف تھا۔ دانین اسکول جا چکا تھا۔ ہادیہ اسے شیشے کے سامنے دیکھ کر ٹھٹکی، پھر اس نے کھانا میز پر رکھا اور خود پانی لینے چلی گئی۔ جب تک وہ پانی لے کر واپس آئی وہ ابھی تک بال بنانے میں مصروف تھا۔ کل رات کے بعد ان دونوں کے درمیان میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ کھانا کھا لیں، ہادیہ نے صوفہ سے تکیہ اٹھاتے ہوئے مصروف سا کہا۔ اسفندیار سر ہلا کر میز تک آیا۔ آؤ تم بھی کھانا کھا لو۔ ہادیہ اسفند کی بات پر اس کے پاس بیٹھ گئی، لیکن ان کے درمیان فاصلہ اب بھی قائم تھا۔ فجر سے پہلی ملاقات کیسے ہوئی؟ اسفندیار کو ہادیہ سے اس کے سوال کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا اور پانی پینے کے بعد دھیمے سے بولا، میرے دوست کی بہن تھی، ایک دن اسے ملاقات کرنے اس کے گھر گیا تو وہیں اس سے ملاقات ہو گئی تھی۔ ہادیہ خاموش رہی تو اسفندیار دوبارہ سے بولا، وہ بہت نڈر تھی، اسے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا تھا، بہت بہادر سمجھدار تھی۔ گویا تمہیں بہادر لڑکیاں پسند ہیں، ہادیہ نے لبوں پر مسکان سجا کر کہا۔ ایسی لڑکیاں جو اپنا فیصلہ خود لے سکے، جو اپنے کام خود کر سکے، جو اپنے ماضی کو اپنے حال پر اثر انداز نہ ہونے دے۔ ہادیہ جانتی تھی یہ بات اس کے لیے کہی گئی ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا اس کا فون بجنے لگا تھا تو وہ کال اٹھانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا۔ ہادیہ وہیں بیٹھی رہی۔ اسے بھوک تھی لیکن کھانا کھانے کا بھی اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اسفند اپنا موبائل فون لیے باہر کی جانب بڑھ گیا اور وہ پیچھے خاموش اور ساکت بیٹھی رہی۔ دن بدن یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھی جا رہی تھی کہ وہ اب بھی اپنی پہلی بیوی کی محبت میں گرفتار ہے۔ اس کا مطلب واضح تھا کہ وہ اس کا کبھی نہیں ہو سکتا اور وہ زبردستی اس کے دل میں بسی ہے۔ سب نے پوچھا خزاں کیا ہوتی ہے؟ تم نے میری مثال دی ہوتی۔ پوچھا کیسے بدلتے ہیں موسم؟ تم نے میری مثال دی ہوتی۔ پوچھا کیسے گھٹا برستی ہے؟ میری آنکھوں کی بات کی ہوتی۔ پوچھا رک رک کے کون چلتا ہے؟ میرے دل کی مثال دی ہوتی۔ کاش سب کچھ یوں نہ ہوا ہوتا، بات تم نے سنبھال لی ہوتی۔ لائبریری میں مکمل خاموشی تھی۔ ایسے میں احرام اور حارث دونوں اپنے سامنے کوئی کتاب کھولے پڑھ رہے تھے۔ حارث پڑھ کم احرام کا زیادہ دماغ کھا رہا تھا۔ احرام امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ حارث کی بات پر احرام تھوڑی دیر رکا اور بولا، تم نے سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں علم حاصل کیا ہے، اس لیے تمہیں وہ زیادہ پسند ہے۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، تو مجھے باقی امہات المومنین کے بارے میں بھی بتاؤ۔ کان کے نیچے ہاتھ رکھے حارث نے دلچسپی سے کہا تھا۔ احرام نے گہری سانس لی۔ وہ اس وقت خود کچھ علم حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اب حارث کو بھی اسی کو بتانا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب ازواج مطہرات کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ میں سب سے پہلے تمہیں بتاتا ہوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں۔ حارث بہت دلچسپی سے اس کی ہر بات سننے کے لیے کوشاں تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام ہند بنت ابی امیہ بن مغیرہ تھا۔ ان کا تعلق بنو مخزم سے تھا۔ والدہ کا نام عاتکہ بنت عامر تھا، جو رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی پھپھو لگتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سلمہ کی وجہ سے ام سلمہ کہلاتی تھی۔ ان کے پہلے شوہر عبداللہ بن عبد الاسد تھے، جن کا انتقال 4 ہجری کو ہوا۔ عدت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن ام سلمہ خود کو شادی کے لیے راضی نہ کر سکی، اور پھر 4 ہجری میں ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعوض 10 درہم مہر ہوا۔ احرام رکا تو اس نے اپنے آس پاس کافی زیادہ بچوں کو خود کو سنتے پایا۔ سب بہت دلچسپی سے اسے سن رہے تھے۔ ام سلمہ انتہائی خوبرو، معاملہ فہم اور ذہین تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب تمام صحابہ کرام شکستہ دل تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اس سال عمرہ نہ کر سکیں گے، جانور ذبح کر کے سر منڈوا لیں، تو پہلی بار صحابہ کرام خاموش کھڑے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچی۔
حجرہ میں جا کر اپنی ذہین اور صائب رائے بیوی سے شکوہ کیا کہ صحابہ نے پہلی بار میری بات پر عمل کرنے پر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے فوراً کہا، آپ سر منڈوا کر احرام بدلیے، پھر دیکھیں کہ اصحاب پیروی کیسے نہیں کرتے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، صحابہ نے آقا کی پیروی میں دوڑیں لگا دیں۔ میں ابھی ایک اور بات بتاؤں؟ براؤن بال اور گورے رنگ والا وہ لڑکا ہچکچا کر بولا۔ احرام نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ مسکراتا ہوا جلدی سے بولا، امہات المؤمنین کے 2 گروپس تھے، ایک کی لیڈر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور دوسرے گروپ کی لیڈر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین اور رازدار سہیلی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیسٹ فرینڈ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ سوری اگر میں نے یہ نام غلط لیا ہو تو۔ یہ بات مجھے میری امی نے بتائی تھی۔ اس لڑکے نے مسکرا کر اپنی بات مکمل کی۔ جب سب نے اسے داد دی، اب احرام بھی بہت خوشی سے ان سب کو بتانے لگا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ سننے والیاں کہتی تھیں کہ جب وہ تلاوت کرتی تھیں تو دل کرتا تھا بس سنتے رہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث بھی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہیں۔ احرام نے رک کر سب کی جانب دیکھا کہ اگر کوئی بھی اس بارے میں کچھ بتانا چاہے تو بتا سکتا ہے۔ اس پر سمی جلدی سے بولا، میں بتاتا ہوں۔ حضرت المؤمنین سید سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ دار تھی۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام دشمنی میں کمی آئی، جس کے بعد بالآخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ احرام مسکرا دیا۔ دوستیاں ہی انسان کو نیک اور بری راہ پر چلاتی ہیں۔ احرام نے نظر گھمائی تو لائبریرین بھی انہی کے ساتھ بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے ایک نظر وال کلاک پر گھمائی جو ان کے اگلے لیکچر شروع ہونے کی خبر دے رہی تھی۔ احرام جلدی سے بولا، امہات المومنین میں سب سے زیادہ طویل عمر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی پائی۔ ان کا انتخاب سب سے آخر میں 84 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ جنت البقیع میں آرام فرما ہیں۔ اب سب اپنے اگلے لیکچر کے لیے حال میں چلیں۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے کو چل پڑا۔ پیچھے لائبریرین اب کسی بچے سے اس کا نام پوچھ رہا تھا۔ وہ 10 سال کی عمر میں ہی ہر بچے اور استاد کے ذہن میں اپنے لیے ایک الگ مقام اور اپنی ایک الگ حیثیت بنا چکا تھا۔ اور کہانی پوچھتے ہیں زمانے والے مجھ سے میری، تو سنو میری کہانی ہے وہ جو بے نتیجہ ختم ہوئی تھی۔ دوپہر میں سورج اپنی روشنی اور اپنی دھوپ ہر جانب بکھیر رہا تھا۔ جہاں روشنی سا تھا وہاں تپش بھی سا تھا۔ صحن میں جہاں رات کے وقت ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے محسوس ہوتے ہیں وہیں دوپہر کو اس جگہ ریگستان کی تپتی دھوپ ہوتی ہے۔ کچن میں بے تحاشا گرمی میں ہادیہ دوپہر کا کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ اس نے ٹھنڈا مشروب بنا کر پہلے ہی فریج میں رکھ لیا تھا اور دانین کے لیے آم کا جوس۔ اسے اس گھر میں رہتے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے، اس لیے وہ جان گئی تھی کہ دانین زیادہ تر اسکول سے واپسی پر آم کا جوس ہی پیتا ہے۔ روٹیاں اور ساتھ مٹر قیمہ بنا رکھا تھا۔ برآمدے میں پانی والا کولر چل رہا تھا۔ دادی کولر کے سامنے بیٹھی چارپائی پر سو رہی تھی۔ باہر کا گیٹ کھلا اور حیدر دانین کو ساتھ لیے اندر داخل ہوا۔ دانین کا بیگ حیدر نے اٹھا رکھا تھا۔ ہادیہ نے جلدی سے آم کا جوس 2 گلاسوں میں ڈالا اور برآمدوں میں لے آئی۔ سخت گرمی میں ان دونوں کا پسینے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے ایک گلاس دانین کو اور دوسرا حیدر کو تھمایا۔ خیریت تو ہے دادی؟ آج جلد ہی سونے کے لیے لیٹ گئی ہو؟ تم بھی اسون کی طرح سوچ رہے ہوگے دادی کب ہماری جان چھوڑے۔ دادی نے گھوری سے نوازتے ہوئے حساب برابر کیا۔ حیدر ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، توبہ کریں دادی، میں کیوں یہ سوچنے لگا؟ ویسے بھی ابھی آپ نے میری شادی دیکھنی ہے، پھر چاہے اوپر کا ٹکٹ کٹوا لیں۔ حیدر نے دانین کا بیگ چارپائی پر رکھا اور خود جوتے اتار کر دادی کے پاس سے بیٹھ گیا۔ منحوس تیری شادی نہیں ہونے والی، یوں ہی کنوارا بیٹھا رہنا۔ دادی نے اس کے بازو پر تھپڑ مارتے ہوئے اس کے پاس بیٹھنے کا فائدہ اٹھایا تھا۔ حیدر اپنی دادی کے پاس سے اٹھتا ہوا بولا، کبھی تو اچھی بات کر لیا کرو دادی۔
دانین چارپائی پر لیٹ چکا تھا، اس نے یونیفارم بھی نہیں اتاری تھی۔ ہادیہ نے اسے وہیں لیٹے رہنے دیا اور کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جس کام کو وہ صبح سے کرنے کا سوچ رہی تھی، اس کام کے لیے اب وقت ملا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور الماری کھولی۔ الماری کے اندر رنگ برنگے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ وہ کپڑے اسفند کے ساتھ دانین کے بھی تھے۔ ہادیہ نے مطلوبہ شے ڈھونڈنے کے لیے دائیں بائیں ہاتھ مارا، لیکن اس سے کچھ نہ ملا۔ آخر کار اس نے کچھ سوچتے ہوئے کپڑوں کے ڈھیر کو باہر نکالا اور خود الماری کی تلاشی لینے لگی۔ الماری خالی ہوئی تو اسے اس کے اندر ایک چھوٹا سا ڈبہ ملا۔ ڈبے کا رنگ سرخ تھا اور اس پر چھوٹا سا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ ڈبہ چوڑائی میں چھوٹا اور لمبائی میں تھوڑا سا بڑا تھا۔ ہادیہ نے ڈبے کو سائڈ پر رکھا اور اس کی چابی ڈھونڈنے لگی۔ ابھی وہ اسی کام میں مصروف تھی کہ اسے باہر سے اسفند کی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ دادی کیا پھونک دیا آپ نے میرے بیٹے پر؟ ہادیہ نے جلدی سے اس ڈبے کو واپس رکھا اور الماری میں کپڑے واپس رکھنے لگی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ مسٹر اسفند یار، تیرے پر بھی میں نے ہی کچھ نہ کچھ پھونکا ہے جو تیری زبان تیرے قابو میں نہیں رہتی۔ دادی اپنا حساب برابر نہ کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہادیہ نے جلدی سے الماری کا دروازہ بند کیا اور اسی وقت اسفند کی قدموں کی اسے آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے واش روم میں گھس گئی، اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور باہر نکلی۔ اسفند الماری میں سر دیے کھڑا تھا۔ ہادیہ سنجیدگی چہرے پر سجائے باہر نکلی اور دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سے اسفند کی آواز سنائی دی۔ دانین کے لیے چائے بنا دو، اسے بخار ہو رہا ہے۔ ہادیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر نکل گئی۔ باہر نکل کر اس نے دانین کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو ہلکا ہلکا تپ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا دماغ مکمل کیلکولیشنز کر چکا تھا۔ اب اسے اس سرخ ڈبے کی چابی ڈھونڈنی تھی۔ سفر یہ چل سکتا تھا مزید تمہارے ہم سفر رہ کر، بات تمہاری زمین کی میرے قدموں سے جدائی تھی۔ جنگل میں مکمل خاموشی تھی۔ احرام ستارے بھرے آسمان کو دیکھتا ہوا سوچ رہا تھا۔ اس جہاں کے پار ایک مقام ایسا ہے جس کو عرش الہی کہتے ہیں۔ وہاں ہر صدا پہنچتی ہے، وہاں خاموش چیخیں سنے جاتی ہیں، وہاں قلب میں گزرے ایک ایک پل کا حساب رکھا جاتا ہے، وہاں ہر آنسو کی قیمت لگتی ہے۔ تو تم پرسکون ہو جاؤ، وہاں زیادتی نہیں ہوتی۔ ہر آنکھ سے بڑھ کر دیکھنے والا تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ کان سے بڑھ کر سننے والا تمہیں سن رہا ہے۔ تم ہر لمحہ اس کی نظر میں ہو۔ وہ آشنا ہے ہر اس ستم سے جو دنیا نے تمہیں دیا، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ تمہیں نواز دے گا اور تم اپنی خوش نصیبی پر رشک کرو گے۔ وہ مہربان رب کچھ نہیں بھولتا۔ احرام اپنی ہی سوچ پر مسکرا دیا۔ اسے اپنے رب پر توکل تھا۔ جس راستے پر وہ چل رہا ہے وہ راستہ اسے ہر درد سے نجات دے دے گا اور اس کی زندگی اسے نئی راہیں دکھائے گی۔ وہ ستاروں بھرے آسمان کو دیکھ کر سوچ رہا تھا۔ ترجمہ: جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم، شرک کے ساتھ نہ ملائے تو وہی لوگ امن میں ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ سورۃ الانعام 82 آیت۔ اور خوشخبری سنا دے مومنوں کو کہ اللہ کا ان پر بہت فضل ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت 47۔ اسے اپنے رب پر یقین تھا کہ وہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ کسی کا عشق، کسی کا خیال تھے ہم بھی، گئے دنوں میں بہت باکمال تھے ہم بھی۔ رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ ہادیہ ہاتھ میں کافی کا مگ لیے سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نیچے حیدر اور دادی کے درمیان طنز کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ دانین کو ہلکا سا بخار ہو چکا تھا، اس لیے اسفند اس کی دوائی لینے گیا تھا۔ عدیلہ ماسٹر صاحب کے گھر سے واپس آ چکی تھی اور اب کچن میں برتن دھونے میں مصروف تھی۔ ایسے میں ہادیہ اکیلی سیڑھیوں پر بیٹھی اپنی ہی سوچوں میں مصروف تھی۔ یکدم کچھ یاد آنے پر وہ اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے دروازے کو بند کیا اور الماری کھولی۔ بہت احتیاط سے بغیر کسی آواز کے اپنے کام کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اس نے الماری سے وہ سرخ ڈبہ نکالا۔ اب اس کا ارادہ اس کی چابی ڈھونڈنے کا تھا۔ اس نے بیڈ کے تکیوں، سائڈ ٹیبلز کے نزدیک دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ کی چادر ہٹا کر دیکھتی، اس کے کانوں میں آواز گونجی۔ یہاں کچھ نہیں ہے۔ یہ آواز اسفند کی تھی۔ وہ بخوبی آواز پہچان گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ ادھر ہی روک لیے اور درست کیے، تکیوں کو دوبارہ سے درست کرتی بولی،
کیا نہیں ہے؟ آواز میں مکمل کانفیڈنس تھا۔ اسفند اس کے قریب آیا، اس کے ہاتھ سے تکیا لے کر اس نے وہ تکیا صوفے پر رکھا۔ جو تم ڈھونڈ رہی ہو وہ نہیں ہے، کچھ چیزوں کا ناپتہ ہونا ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ صوفے پر کمل کے بل لیٹتے ہوئے آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ بولا تھا۔ ہادیہ کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے بغیر کسی آواز کے باہر کی جانب قدم بڑھائے، البتہ مڑ کر اسفند کو ایک نظر ضرور دیکھا تھا۔ عشق میں ہار بھی ممکن ہے، مگر بدلے میں پھول سے چہروں پر تیزاب نہ ڈالا جائے۔ پارک میں ہر جانب لوگوں کا رش تھا، ایسے میں ایک شخص سگریٹ ہاتھ میں لیے اپنے سامنے بیٹھے ساتھیوں سے گفتگو کرنے میں محو تھا۔ دیکھیے کرنل جی، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میرا اسکورپیو سے تعلق اتنا گہرا نہیں تھا کہ آپ میرے پاس چلے آئے۔ سب سے زیادہ اس بارے میں معلومات تو جیک مان یا سکندر بھائی ہی دے سکتے ہیں۔ کرنل فاروق نے اس کی بات پر ٹھنڈی آنکھ بھری اور بولے، جیک مان کا ابھی تک معلوم نہیں، وہ کہاں ہے؟ اور اب سکندر اس دنیا میں نہیں ہے۔ کیا سکندر بھائی اس دنیا میں نہیں ہے؟ تعبیر کے چہرے پر پریشانی اور حیرانی کے تاثرات جمع تھے۔ ہاں، 9 اگست کی رات کو وہ آگ میں جھلس گئے۔ کرنل فاروق نے پرسکون انداز میں اس سوال کا جواب دیا۔ دابیر نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، نہیں، سکندر بھائی زندہ ہیں۔ نہیں دابیر، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں تم نے اسکورپیو سے زیادہ سکندر کے ساتھ کام کیا ہے، اس لیے تم صدمے میں ہو۔ کرنل فاروق نے اطمینان سے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ دابیر مسکرا کر بولا، نہیں سر، سکندر بھائی زندہ ہے۔ 11 اگست کی رات انہوں نے مجھے کال کر کے اسلحے کا حکم دیا تھا اور میں نے اسی رات اسلحہ انہیں فراہم کر دیا تھا۔ کرنل فاروق کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے، سکندر کا لاکٹ ہمیں اس ہوٹل سے ملا تھا۔ ہو سکتا ہے بھاگتے ہوئے ان کا لاکٹ گر گیا ہو، لیکن وہ بھی اس دنیا میں ہی ہیں۔ تعبیر اپنی بات پر بضد تھا۔ کرنل فاروق نے اپنے پاس بیٹھے راسم کو دیکھا۔ راسم کی آنکھوں میں بھی حیرت نمایاں تھی۔ اگر آپ اسکورپیو اور سکندر بھائی کے بارے میں معلومات چاہتے ہیں تو آپ کو جیک مان کو ڈھونڈنا ہوگا۔ تعبیر نے اپنا پرس اور موبائل فون جیب میں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ جیک مان کہاں ملے گا؟ یہ سوال راسم نے کیا تھا۔ میں نہیں جانتا اس کے بارے میں، لیکن مین کلب میں اس کا بھائی حسن کام کرتا ہے۔ اس سے ملے، شاید کچھ پتہ چل جائے، لیکن مشکل ہے کیونکہ اس کے اپنے بھائی سے کبھی بنی ہی نہیں تھی۔ دابیر تفصیل سے جواب دینے کے بعد گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے کرنل فاروق اور راسم سچ کے بے حد قریب تھے۔ میرے چراغ، میری شب، میری منڈیرے ہیں، میں کب شریر ہواؤں سے ڈرنے والا تھا۔ وہ عمارت ابھی زیر تعمیر تھی۔ اس عمارت کے باہر ورکرز کی بھرمار تھی اور اس عمارت کے اندر بہت سے آدمی ہاتھوں میں بندوق تھامے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ڈینی، سر ابھی تک پاکستان نہیں آئے، ایک آدمی نے اپنی بندوق کو رومال سے صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں کیا کام ڈینی سر سے؟ دوسرے ورکر نے آنکھیں گھماتے ہوئے سوال کیا تھا۔ وہ ان کے آدمی کا فون آیا تھا، بول رہا تھا کہ وہ اسکورپیو کا استاد سکندر ابھی بھی زندہ ہے۔ کیا سچ میں؟ اگر وہ زندہ ہے تو کہاں ہے؟ وہ چھپنے والوں میں سے تو نہیں؟ اس کی بات پہ پہلے آدمی نے کندھے اچکا دیے۔ ہر کسی کے ذہن میں یہ بات گردش کر رہی تھی کہ اگر سکندر زندہ ہے تو وہ کہاں ہے؟ تکبر شور کرتا ہے، کرو تذلیل لوگوں کی، میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں۔ دانین کو بخار تھا، اس لیے وہ آج اسکول نہیں گیا۔ ہادیہ کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ اسفند برآمدے میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ ہادیہ نے برتن دھو کر اپنے ہاتھ دوپٹے سے صاف کیے اور باہر برآمدے میں دادی کے پاس بیٹھ گئی۔ مسٹر اسفند، ہمارے لیے بھی وقت نکال دیا کریں۔ اسفند اپنی دادی کی بات پر مسکرا کر بولا۔ دادی، سارا وقت آپ کے لیے ہی ہے، بتائیں کیا کام ہے؟ مجھے کیا کام ہونا ہے؟ اپنی بیوی کو لے جا شہر، کپڑے خرید کر دے اسے۔ دادی کی بات پر اسفند نے ہادیہ کی جانب دیکھا جو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑ رہی تھی۔ کل لے جاؤں گا، اسفند نے دھیمی آواز میں جواب دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پیچھے دادی اب اسے کسی اور کام کا بھی کہہ رہی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ دادی کی بات کو اگنور کیے آگے بڑھ گیا۔ زمین کی گود میں سر رکھ کر سو گئے آخر، تمہارے عشق میں کتنے نڈھال تھے ہم بھی۔
क्लब में हर जانب गहमा गहमी थी। कर्नल फारूक और रासिम इस गहमा गहमी में खामोशी से बैठे कोल्ड ड्रिंक सर्व करते 22 साल एक वेटर को देख रहे थे। कर्नल फारूक ने रासिम को आंखों से इशारा किया। रासिम अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने इस 22 साल लड़के के कान में कुछ कहा। वो कर्नल फारूक की जानिब आया। जी सर, क्या काम है आपको मुझसे? उसने वेटर की ड्रेस पहन रखी थी। उस लड़के के चेहरे पर प्रोफेशनल मुस्कुराहट थी। आपसे कुछ तफ्तीश करनी है, कर्नल फारूक ने भी इसी मुस्कान के साथ कहा था। वो लड़का थोड़ा झिझक कर बोला, सर किस बारे में तफ्तीश? उसने कर्नल फारूक को मुखातिब करते हुए कहा। कर्नल फारूक ने उसे गिरेबान से पकड़ा और उसे खींचते हुए क्लब से बाहर ले गया। ज़रूरतों ने हमारा ज़मीर चाट लिया, वगरना कायले रिस्क के हलाल थे हम भी। सोफे पर हर जानिब फाइलों का ढेर लगा हुआ था और सामने मेज़ पर लैपटॉप पड़ा हुआ था और उसके सामने एक शख्स चेहरा ढांपे लैपटॉप पर काम करने में मसरूफ़ था। हम अक्स बिखरते हैं उसी धुन में कि ज़िंदगी में कभी लाजवाल थे हम भी। पीपल के पेड़ के नीचे रखी चारपाई रखे असफंद और अब्दुल्ला बैठे बातें करने में मसरूफ़ थे। चल यार, तो बैठ, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। असफंद ने अब्दुल्ला के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और ख़ुद अंदर की जानिब बढ़ गया। अब्दुल्ला ने अपना मोबाइल फ़ोन ऑन किया और किसी को मैसेज करने लगा। उसे अपने करीब गला खंखारने की आवाज़ सुनाई दी। वो जानता था कौन होगा। उसने रुख मोड़े बिना ही उसकी खुशबू पहचान ली थी। क्या आपको कुछ खाने के लिए चाहिए? धीमी सी मध्यम आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी। अब्दुल्ला ने बिना रुख मोड़े नफ़ी में सर हिलाया। सब कुछ जानते हुए अनजान क्यों बनते हैं? वही मध्यम दिलकश आवाज़। आखिर क्यों? क्या मिलता है आपको इस सब से? अब्दुल्ला ने उसकी सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया था। आप इस तरह मेरी मोहब्बत को ठुकरा नहीं सकते। लहजे में नमी वाज़ेह थी। अब्दुल्ला ने रुख मोड़ कर देखा। हाथों को मसलते हुए वो कंफ्यूज सी नम आंखें लिए उसे ही देख रही थी। अब अपना वक्त और अपनी ज़िंदगी मुझ पर ज़ाया न करें। अब्दुल्ला ने दो टोक अल्फाज में जवाब दिया था। आप जानते हैं मैं पिछले 3 सालों में आपको पसंद करती हूँ। अदीला की आंखों में अब पानी भर चुका था। मैं हमेशा रहने वाला नहीं और ना ही मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ। मैं अपनी सरजमीन से मोहब्बत करता हूँ और इसके लिए एक दिन जान दे दूंगा। अब्दुल्ला ने अपनी आदत के बरखिलाफ तफसील से जवाब दिया। वो अपनी बात मुकम्मल करने के बाद वहाँ से उठा और बाहर की जानिब बढ़ गया। अदीला की आंखों से पानी अब टिप टिप करता उसके रुखसारों को भिगो रहा था। मुझे क्यों कर सताए जा रही है? तुम्हारी याद आए जा रही है। तुम्हारा नाम लेना ही नहीं था, ज़बां पर गुनगुनाए जा रही है। मरे अपने पराए हो रहे हैं, मुझे ये बात खाए जा रही है। मोहब्बत जल रही है आग बनकर, मेरा अंदर जलाए जा रही है। तुम्हारे हिज्र की तलखी भी क्या है, मेरी रंगत उड़ाए जा रही है। कई दिन से तेरी प्यारी सी सूरत मेरे दिल को लुभाए जा रही है। मुझे सब शौक छोड़े जा रहे हैं, ये तन्हाई भी हाय जा रही है। इसे अब बाहर जाता देखकर बरामदे में खड़ी हादिया का जहन अपने नए ख्यालों में सफ़र करने लगा। कभी कभी कहानी का सबसे मामूली शख्स कहानी का अहम किरदार होता है और हादिया जान गई थी अब्दुल्ला कहानी का सबसे अहम किरदार है।